बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जिस जगह के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है और पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब है उसका ज़िला अटक है और ज़िला अटक का इलाका छछ और इलाका छछ के अंदर वाक़ई ये गांव है खुराखेल और जोग्राफियाई लिहाज से ये इलाका छछ का आखिरी गांव है। यानी आप मशरक़ की तरफ से सफ़र करके आए ना तो ये आखिरी गांव बनता है और अगर इस तरफ से आप मगरब की तरफ से सफ़र करें और यहाँ से आएँ तो फिर आप यहाँ जिस वक्त दाखिल होते हैं तो ये गोया कि छछ का दाखिली दरवाज़ा है, ये छछ का पहला गाँव है उस लिहाज से। इसके अंदर ये मदरसा है, इस मदरसे का नाम मैंने इरफानुल कुरान रखा है। आज मैं थोड़ा सा आपको इसका तारुफ़ कराता हूँ कि इस जगह के ऊपर ये जगह मैंने क्यों ली, किस तरह ली, क्या मामलात थे, क्या इसकी रीज़न थी, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। बात इस तरह है कि आज से तकरीबन 12-13 बरस कबल की बात है कि मेरे पास एक छोटी सी कार होती थी उस वक्त 2008 के अंदर। तो मेरे साथ एक हमारे गाँव के ही थे, अभी भी ज़िंदा हैं। ये जहाँ पर आज खुराखेल का कब्रिस्तान है इससे थोड़ा सा आगे जो वहाँ पर फसलें, वहाँ पर जो खेत वगैरह हैं, ज़मीनें, तो इस जगह के ऊपर मैं रुका था आज से 12-13 यानी 2008 के अंदर। तो वहाँ पर जो मेरे साथ साथी थे मैंने उनको कहा था ये कितनी अच्छी जगह है, कितनी प्यारी जगह है। तो मैंने कहा कभी ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला इस इलाके के अंदर कुछ अपना जगह ख़रीद कर कोई घर बनाएंगे या बैठने उठने की कोई जगह बनाएंगे। ये बात मैंने उस तरह की उस वक्त की थी। मेरी उम्र होगी 17-18 बरस उस वक्त। फिर आगे किस्मत की बात ये थी कि इस इलाके के अंदर मेरा आना लिखा था। मैं यहाँ पर 2011 के अंदर पढ़ने के लिए आया था। फिर 2 साल मैंने यहाँ पर तालीम हासिल की। फिर 2 साल के बाद मुझे यहाँ से जाना पड़े। तो उस वक्त फिर मैंने पक्का इरादा किया था, मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला जब मेरी तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो मैं कुछ जगह इस इलाके के अंदर ज़रूर ऐसी ख़रीदूँगा कि जिसके अंदर मैं कोई मस्जिद या मदरसा में तामीर कर सकूँ। फिर अल्लाह पाक के करने से हुआ कि 2015 के अंदर जिस वक्त मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की तो उस वक्त सबसे पहले मैंने आकर गढ़ी गांव के अंदर जगह ख़रीदी, 1 कनाल ज़मीन 5 लाख रुपए के अंदर। यह सन 2017 की बात है, जनवरी। यानी ये बात बताने का मकसद आपको ये ना कि खुसूसी कोई ये नहीं कि खुराखेल गाँव हो या खुसूसी मानसर शरीफ ही हो, बस ये एरिया मतलब गढ़ी गाँव हो जाए, खुराखेल हो जाए, मानसर शरीफ हो जाए, कहीं पर भी हो जाए। तो किस्मत इस तरह थी कि गढ़ी गाँव के अंदर मैंने जगह ख़रीदी 1 कनाल 5 लाख रुपए के अंदर। तो जिस तरह हमारा गांव है ना पाइंदा, उस गांव के अंदर बिल्कुल मैं अकेला हूँ, मैं और मेरे वालिद साहब हूँ, बाकी इस तरह के जो मसल की फ़िज़ा है हमारे मुखालिफ है बिल्कुल इसी तरह। यानी जहाँ पर हमारा वहाँ पर एक ही घर है गाँव के अंदर, उसी तरह इस गढ़ी गाँव के अंदर भी अहले सुन्नत का एक ही शख्स था, मास्टर परवेज़ लोधी, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। अभी रमज़ान शरीफ में ही फ़ौत हुए, तकरीबन 8 माह हो चुके हैं, 9 महीने वो फ़ौत हो चुके हैं। वो भी इस गढ़ी गाँव के अंदर बिल्कुल तनो तना अकेले थे। तो मेरी उनसे बात हुई, मेरे पास उधर आए थे हमारे गांव में कभी कभी जुमा पढ़ने के लिए, मेरे वालिद साहब के पास आया करते थे। मेरी उनसे बात हुई, हमारी बात आपस में तय पा गई। लेकिन उनके जो कुछ रिश्तेदार थे, उनके जो घर वाले थे, वो ज़ाहिर सी बात है दूसरे मसलक के थे। तो उन्होंने उनसे झगड़ा किया, ज़मीन मतलब उन्होंने मेरे नाम कर दी थी 1 कनाल 5 लाख रुपए के अंदर। बहरहाल उनके घर वाले तो उनसे कुछ आपस में उनका इख्तलाफ हुआ। मेरे पास तकरीबन 2 जिरगे आए, लेकिन मैंने उनको वापस कर दिया। मैंने कहा मैं वापस नहीं करूँगा ज़मीन। लेकिन फिर तीसरा जरगा था मुहतरम यासिर ज़ुबान साहब का, आपको पता है वो फार्मूली के चेयरमैन हैं और अच्छे आदमी है, जरगे मामलात वो करते रहते हैं। वो जिस वक्त मेरे पास आए तो उनके कहने के ऊपर मैंने उनको ज़मीन वापस कर दी। उनको ज़मीन वापस कर दी। उसके बाद ये मानसर शरीफ के अंदर हमारे एक नहायत मुहसिन शख्सियत मलक मुज़फ़्फ़र साहब, उनके साथ मेरी गपशप थी। मैंने उनको कहा कि मेरे साथ इस तरह मामला हुआ है तो अब मैं क्या करूँ। तो वो कहने लगे ये मेरी जगह है, ये पड़ी हुई, आप ये ले लें। तो आज जहाँ पर मेमूना मस्जिद है मानसर शरीफ के अंदर, ये जगह फिर उन्होंने मुझे 2017 के अंदर ही, अप्रैल 2017 के अंदर ये जगह उन्होंने मेरे नाम कर दी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला वहाँ पर मेमूना मस्जिद कायम है। तो इस तरह हुआ है कि फिर 2018 के अंदर उस मस्जिद का काम मुकम्मल हो चुका था। अभी भी रहता है काम, बहरहाल मतलब मैं मुकम्मल छत तक ही कहता हूँ। जिस वक्त छत हो जाए मस्जिद का, मदरसे का, घर का, तो मैं कहता हूँ बस मुकम्मल है, नीचे तो फिर मामलात लगे रहते हैं। तो उसके बाद इस तरह हुआ कि 2019 के अंदर मेरे दिल के अंदर ये बात आई है कि मैंने कहा कि इस तरह करता हूँ कि इस मस्जिद से मैं मदरसा अलग करता हूँ। यानी ये मस्जिद बाकी रहे, सिर्फ मस्जिद है और मैं मदरसे की जगह अलग ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बाहर खेत हैं, उस वक्त ये जगह तामीर ज़ाहिर सी बात नहीं हुई थी।
تو یہاں پر میری بیک کے اوپر یہ گھر ہے محمد اسماعیل صاحب، ان کے ساتھ میری بڑی پرانی گپ شپ ہے، اور گپ شپ کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے، میں ان کا احترام اس وجہ سے کرتا ہوں کہ سن 2011 کے اندر جس وقت میں اس گاؤں کے اندر پڑھنے کے لیے آیا تھا تو ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جنید، آج بڑا ہو گیا، کام بھی کرتا ہے، ملازم بھی ہے، یہ بہبود آبادی کے اندر ملازمت کرتا ہے، یہ بچوں کو جو پولیو وغیرہ کے قطرے پلاتے ہیں اس کے اندر وہ ملازم بھی ہے۔ چھوٹا بچہ تو ادھر میرے پاس مسجد میں آ کر بیٹھا کرتا تھا، میری بھی اتنی عمر نہیں تھی، 18 19 20 برس میری بھی عمر تھی، تو مجھے کبھی کبھی اپنے گھر لے آتا تھا۔ تو ایک دن میں ان کے گھر کے اندر بیٹھا ہوں تو یہ محمد اسماعیل صاحب کراچی کے اندر تھے، تو انہوں نے مجھے کال کیے، کہتے بس آپ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہمارے لیے دعا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں بڑا مطلب ان کے میرے دل کے اندر ان کی ایک بڑی عزت پیدا ہوئی۔ میں نے کہا دیکھیں یہ شخص گھر کے اندر موجود بھی نہیں ہے، بالکل تنت و ناز کا چھوٹا سا بچہ ہے، باقی اس کی بیوی بچے ہیں، لیکن کتنا یہ اعتماد کرتا ہے میرے اوپر، اور کتنا اس نے میرے ساتھ ٹرسٹ کیا ہے، اور کتنی محبت کا اس نے اظہار کیا ہے۔ بس وہ ایک دوستی کا رشتہ تھا، وہ شروع ہوئے اور آج تک قائم ہے۔ تو یہ باہر کھیت میں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے گھر کا کہوہ ہوتا ہے، وہ گرین ٹی کا بناتے ہیں کہوہ، وہ بڑے میں شوق سے پیتا ہوں، اور تقریباً 5-7 سال ہو چکے ہیں، بلکہ زیادہ ہو چکے ہیں، 10 برس ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر اسی طرح کھیتوں کے اندر بیٹھے ہوئے میں نے کہا چلو آج کہوہ پلائیں، کہوہ ہم پی رہے تھے، تو اس جگہ جس جگہ کے اوپر میں بیٹھا ہوں میں نے کہا یہ جگہ کس کی ہے؟ تو انہوں نے نام لیا کہ یہ جگہ توز الحان صاحب کی ہے۔ توز الحان صاحب ہمارے دوست تھے بڑے اچھے، میں نے کہا آپ ان کو کہیں کہ یہ جگہ مجھے تھوڑی سی، زیادہ نہیں، 5 مرلے مجھے دے دیں مدرسے کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں آئے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جس وقت میں گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت رکھے کہ بس ایک دن کو انہوں نے مجھ سے ٹائم لیے، دوسرے دن انہوں نے ہاں کر دی۔ میں اپنے والد صاحب کو لے کر آؤں، جو ہمارے معاملات طے پائیں اللہ پاک میرا بھی قبول کرے، ان کا بھی قبول کرے۔ یہ 5 مرلے جگہ انہوں نے مجھے دیے، اور میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں اس بات کے اوپر کہ اتنی سخت مخالفت کے باوجود، دیکھیں مسلک کی مخالفت بھی ہے، وہ مسلک اہل حدیث سے بیلونگ کرتے ہیں، میں مسلک اہل سنت سے، پھر اس کے علاوہ گاؤں کی جو فضا ہے وہ بھی میرے مخالف تھی، اس کے باوجود بھی یہ جگہ انہوں نے مجھے دی ہے، اللہ پاک قبول کرے مدرسے کے لیے۔ تو اس کا نام میں نے مدرسے کا نام عرفان القرآن رکھا ہے۔ پھر اس کی بنیاد جون 2019 کے اندر ہمارے بابا جی صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد ہے، اور ہمارے پھوپھی جان صاحبہ، پھوپھی جی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی اولاد ہیں، آپ کے نور نظر ہیں، قبلہ انیس احمد غفوری صاحب۔ آپ یہاں پر آئیں تو اس جگہ کا انہوں نے آغاز کیا، یعنی بنیادیں ہم نے رکھی ہیں۔ تو پھر ابھی چند ماہ پہلے میں نے پھر دوبارہ کام شروع کیا ہے۔ آج تک اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے اوپر 9 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ جو کچھ میں نے اپنے حصے شامل کیے، جو کچھ کسی دوست نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے۔ اب اتنی لمبی چوڑی تمہید کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرا کوئی خصوصی اس جگہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے کہ اس گاؤں کے اندر جہاں پر بھی ہو جائے، یہ ایک علاقہ تھا، میں نے ارادہ کیا ہوا تھا، بس یہی نصیب میں تھا، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرنا۔ یہاں پر ایک میری گفتگو کا حصہ مکمل ہو گیا ہے، اب آگے بڑھیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس جگہ کا جو نقشہ بنایا ہے یہ 2 منزل ہے، 2 منزل ہے، اور تقریباً اس کے اوپر 25 لاکھ روپے خرچ ہونے ہیں، 25 لاکھ روپے 2 منزل کا میں نے نقشہ بنایا۔ اس کے اندر لائبریری بھی، اس کے اندر گوشہ درود شریف بھی، اس کے اندر مدرسہ بھی۔ لیکن ابھی جس وقت میں نے یہاں پر کام کروایا تو محلے کے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا ہے۔ یہ جو محلہ ہے، اس محلے کے کچھ لوگوں نے دشمنی کا اظہار کیا ہے۔ بس صرف محلے کی بات کروں، اچھا پورے جو خیل ہے وہ میرے مخاطب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور ایک دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان لوگوں کا جو خیل گاؤں کے لوگ ہیں، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو عمل ہے، تو اس کردار اور عمل، ان کی اخلاق وغیرہ کے لحاظ سے میں نے اس گاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، خود اپنی طرف سے۔ دیکھیں نا، یہاں پر آپ جائیں نا قبرستان کی طرف، تو جہاں پر اشفاق صاحب کو اجرا آتا ہے نا، اشفاق خان صاحب جو ناظم ہے اس گاؤں کے، ان کا جو اجرا آتا ہے نا، تو اس سے لے کر آگے یہ تک جو علاقہ آباد ہے، یعنی مشرق کی طرف آگے گڑی گاؤں کی طرف جو آتا ہے قبرستان وغیرہ، یہ جو خیل کے لوگ ہیں، مثال کے طور پر اشفاق خان صاحب ہو گئے، زمان خان صاحب، اکرام خان صاحب، اوزل خان صاحب، خالد زمان وغیرہ، یہ جو لوگ ہیں، تو ان لوگوں کی طبیعتیں اور طرح کی ہیں، یہ خوش اخلاق لوگ ہیں، اچھی طبیعت کے لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں، اور میرے ساتھ ان لوگوں نے جن کا میں نے نام لیا، ہمیشہ انہوں نے میرا اکرام کیے، میری عزت کیے، عزت کے ساتھ پیش آئے، عزت کے ساتھ گفتگو کیے، اور جو بات میں نے کی ہے، میں ان کی غمی خوشیوں کے اندر بھی آتا رہتا ہوں، ان کے ساتھ میرے تعلقات انتہائی اچھے ہیں۔ اور یہی لوگ، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جہاں تک میرا تاریخ چھچ کا مطالعہ، یہی لوگ خورخیل گاؤں کے اصل مالکان میں سے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا، اصل مالکان میں سے، خورخیل کے اصل مالکان میں یہ لوگ آتے ہیں۔ تو
اس سے جو اس طرف آ جائیں یعنی مغرب کی طرف آ جائیں، پھر یہ گاؤں جہاں پر میں بیٹھا ہوں، یہ جو محلہ ہے، پھر یہ جو لوگ ہیں ان کی طبیعت اور طرح کی ہے۔ تو ان لوگوں نے کبھی بھی جو وہ لوگ ہیں اشفاق خان صاحب کے حجرے سے لے کر آگے تک جتنے بھی لوگ آباد ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میرا تعلق اور طرح کا ہے، ان لوگوں کے ساتھ میرا تعلق اور طرح کا ہے۔ انہوں نے یہاں پر مجھے کچھ تھوڑے پانی وغیرہ کی ضرورت تھی، یہ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے، کبھی کہتے ہیں وہ راستہ ہے وہ بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے وہ، یعنی ان لوگوں نے میرے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا ہے۔ تو میرا ایک طریقہ ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دین کا جو دائی ہوتا ہے، دین کا جو مبلغ ہوتا ہے، اس کو بہت ساری باتوں کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو جگہ ہے نا، یہ دروازے کے اوپر جو آگے راستہ ہے، یہ میری جگہ کے اوپر ہے، اور ساتھ جو جگہ جن لوگوں نے مجھے جگہ دی ہے، یہ ساتھ بھی پیچھے بھی دائیں بائیں آگے ساری ان کی زمینیں، اور سارا یہ جو راستہ ہے ان کی زمینوں سے، اور یہ جو جگہ جس مدرسے کے پاس میں بیٹھوں، اس مدرسے کے دروازے کا یہ جو راستہ ہے، یہ میری اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ راستہ تو میں بھی بند کر دوں، کوئی گزر ہی نہ سکے، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اگر دیکھیں نا کوئی شخص 200 کنال کے اوپر وہ کیا کہتا ہے کہ وہ اکڑتا ہے کہ میرا تو دو انچ ہماری بھی ہے الحمدللہ تعالیٰ، یعنی آپ کے اگر 200 کنال سے راستہ گزرتا ہے تو 2 انچ میری جگہ بھی اس سے بھی راستہ گزرتا ہے۔ تو یہ کوئی دلیری نہیں ہوتی، کوئی بہادری نہیں ہوتی۔ عمومی طور پر جو چھچ کے باسی ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو مرکزی شاہراہ ہوتی ہے یہ عمومی طور پر سرکاری ہوتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن گلیوں کے اندر جتنے بھی راستے ہیں یہ عمومی طور پر لوگوں نے اپنی زمینوں سے دیے ہوتے ہیں۔ تو کوئی شخص بھی جس وقت وہ کہتے ہیں اڑ جائے تو اڑ سکتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور میرا ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ میں ڈرنے والا شخص بالکل بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے میری آنکھوں کے اندر جو خوف ہے صرف اللہ تعالیٰ کی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا خوف ہے، کسی بندے کا خوف نہیں۔ کوئی ذمہ دار ہو سے میں کیا ڈروں؟ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی حکومت سے نہیں ڈرا ہوں۔ معاملات ہوئے میں کھل کے بولا ہوں، جو میرے دوست احباب سننے والے ہیں وہ اچھی طرح اس بات کے گواہ ہیں۔ اور حکومت تو چلو چھوڑ ہی دیں، دہشت گردوں کے خلاف میں الحمدللہ تعالیٰ کھل کے بولوں کہ جو اوپن دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ، ان سے کبھی نہیں ڈرا ہوں۔ موت کا تو ایک دن متعین ہے۔ پھر پچھلے دنوں وہ مزارات کے متعلق گفتگو کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ پتہ ہے پیران عظام گدی نشین، یہ ان سے کبھی ہم نہیں ڈرے۔ تو جو بندہ نہ حکومت سے ڈرے، نہ دہشت گردوں سے ڈرے، نہ پیروں کی بڑی بڑی گدیوں سے ڈرے، وہ کسی کا کیا کہتا ہوں میں ڈر رکھوں کسی کا۔ لیکن میرا ایک طریقہ یہ شروع سے کہ میں اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، بدلہ لینے کی طاقت ہو یا نہ ہو میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس پاک جگہ کے اوپر مدرسے کے اندر بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ پھر وہ لوگ اپنے انجام کو خود ہی پہنچ جاتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں آج 10 سال ہو گئے مختلف باتیں کرتے تھے، یہ ایسا ہے وہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں میں ہی دکھا دیے، ان کو اپنی بچوں میں، بیویوں میں، فیملیوں میں، اولادوں میں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیے، اور میں اسی طرح ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ یہ دیکھیں یہ کپڑے اسی طرح سفید ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی طرح میرے معاملات چل رہے ہیں، کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو اب بات کو میں بس اختتام کی طرف بھی لے کے چلتا ہوں، یعنی ان لوگوں کا یہ رویہ میں نے دیکھا ہے نا، تو پھر میں نے اپنا ارادہ چینج کر لیا۔ دیکھیں جس جگہ کے اوپر مدرسہ بنتا ہے یا مسجد بنتی ہے، دیکھیں میں اپنے گھر سے پیسے لے کر آؤں، لاکھ روپے لے کر آؤں، مجھے اپنے گھر والے کپڑوں کے لیے پیسے دیں، کتابوں کے لیے دیں، میں بینک کے اندر رکھتا رہوں کہ میں مدرسہ تعمیر کروں گا، تو دیکھیں اس کا آگے کوئی فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ میں دیکھیں نا اپنی بیوی سے میں چندہ لوں کہ میری گھر والی ہے، چلو اس کے پاس پیسے ہیں، اپنے بھائیوں سے لوں، اپنے گھر والوں سے لوں، اپنے دوستوں سے لوں، تو ظاہر سی بات ہے پھر اہل علاقہ کا تعاون بھی تو ہونا چاہیے نا۔ چلو یار مالی تعاون نہ صحیح، اخلاقی تعاون تو ہونا چاہیے۔ لیکن جب ان لوگوں کو یہ اخلاقی تعاون بھی میرے ساتھ نہ رہا تو میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ اب دیکھیں نا میرے جتنے بھی تعمیر کے کام، میں نے مسجد بنائی، مدرسہ، گھر، جو کچھ بھی ہے نا، میرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک، دیکھیں نا شروع سے لے کر آخر تک میں مکمل طور پر اس جگہ کے اوپر چھت ڈالتا ہوتا ہوں۔ مانسار شریف کے اندر جا کر دیکھ لیں، مسجد جو بنی ہوئی بالکل دروازے تک چھت ہے اس کے اوپر الحمدللہ تعالیٰ، تاکہ پھر دوسری منزل کے اوپر ظاہر سی بات ہے مسجد مدرسہ ہے، پھر اس کے اوپر جلسہ وغیرہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتے ہیں، تو پھر آسانی ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی نقشہ اسی طرح ہی تھا کہ بالکل یہاں سے لے کر دروازے تک سارا میرا ارادہ یہ تھا کہ اس کے اوپر چھت ہوگا، پھر دوسری منزل اس کے اوپر تعمیر کریں گے۔ لیکن چونکہ اہل علاقہ کا میں نے رویہ دیکھا ہے تو میں نے اب پروگرام تبدیل کیا ہے۔ پروگرام تبدیل اس طرح کی ہے کہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کریں گے کہ اس کا جو نصف حصہ ہے اس کے اوپر عارضی چھت ہم رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عارضی۔ پھر اس طرح کریں گے 1-2 سال ہم دیکھتے ہیں، مطلب اگر اہل علاقہ کا رویہ اچھا ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہمارا وہ پروگرام ہے، یعنی جس طرح نقشہ بنا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نقشہ اسی طریقے سے ہم تعمیر کریں گے، اسی طرح 2 منزل مدرسہ ہوگا۔ لیکن اگر معاملات اسی طرح ہی رہے تو پھر دیکھیں اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی تک 9 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں، اور تقریباً 6 سے 7 لاکھ روپے اور خرچ ہوں گے، یعنی جتنا میں نے سوچا ہے نا، نصف جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ نصف تعمیر کر دیں، عارضی چھت اس کے اوپر ہو،
تاکہ پھر انشاءاللہ تعالی جو دوسری منزل کے اوپر ہم جائیں تو یہ پہلی منزل کے اوپر جو عارضی تھوڑی سی جگہ کے اوپر چھت ہوگا، یہ اوپر دوسری منزل کے اوپر ہمیں کام آ جائے، ضائع نہ ہو، پیسہ ضائع نہ ہو۔ پھر بھی تھوڑا بہت مطلب 2-1 لاکھ تک نقصان ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دوبارہ پھر تعمیر شدہ مکان کو پھر اس طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ اکھیڑ کر اوپر لے جانا نقصان تو ہوتا ہے، بہرحال چلو وہ تھوڑا ہوگا، اس طرح اگر ہو تو پھر زیادہ ہو جائے گا۔ تو اگر ہوا معاملات ٹھیک ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی اسی نقشے کے مطابق کام کریں گے، اور اگر نہ ہوئے تو پھر اتنا کافی ہے۔ اور تیسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں دین کا یہی شعبہ نہیں ہوتا کہ بندہ صرف بچے پڑھائے قرآن پاک یاد کریں، اس کے لیے تو دیکھیں مسجدوں کے اندر 200 بچے پڑھ رہے ہیں، گھروں کے اندر خواتین کے پاس 150-200 بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ کام آسان ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے، لیکن دین کے اور شعبے بھی ہیں۔ دیکھیں میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے فتویٰ لکھتا ہوں، اسی طریقے سے ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ نیٹ ورک ہے، بہت زیادہ نہیں سی لیکن کچھ نہ کچھ ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو آگے اور مضبوط کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا دائیں بائیں جو لیکچر دینے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے مجھے جانا ہوتا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے معاملات اور بھی بہت سارے ہیں۔ تقریباً اس وقت میرے ذہن کے اندر دین کے 10 شعبہ جات ہیں جن کے اندر کام کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا کوئی بھی بہن بھائی میرے ساتھ چلنے والا، تعاون کرنے والا، وہ اس بات سے بالکل پریشان نہ ہو کہ محلے کے لوگ اگر بچے نہیں بیچیں گے تو کام نہیں ہو سکے گا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب الادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک جملہ ہے، فرمایا کرتے تھے مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو استاد اور شاگرد کے روح کا ایک تعلق ہوتا ہے، جہاں پر بلڈنگ کا نام مدرسہ نہیں ہے، کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر استاد شاگرد شروع ہو جائیں، وہی مدرسہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر بیٹھ کر انشاءاللہ تعالی ایسا پیغام انشاءاللہ تعالی درس قرآن یہاں پر شروع کریں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں قبلہ استاد یہ مکرم عذر محمود ازری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے مجھے اجازت دی ہے، جس طرح گاؤں اپنی مسجد میں مشکات شریف کا بت کو درس دیتے ہیں نا، اسی طریقے سے درس قرآن کی اس جگہ کے لیے انہوں نے مجھے اجازت دی ہے کہ اس جگہ کے اوپر درس قرآن شروع کریں۔ اگر صرف ہمارا درس قرآن بھی کامیاب ہو جاتا ہے، بدھ والے دن صرف ایک یہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو باقی یہاں پر ہم بیٹھ کر نماز روزہ کرتے رہیں تو الحمدللہ تعالیٰ ہماری وہ جو محنت ہے وہ ٹھکانے لگ جائے گی۔ گوشہ درود شریف انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے دوسری منزل کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے وہ کیا کہتے ہیں کہ باقی دیکھیں لوگوں کی جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ویسا ہے، کرتے رہیں، کسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ آج ایک بات پکڑیے، اس کی میں صفائی دے دوں، کل دوسری پکڑ لیں گے، دوسری کی صفائی دے دوں، تیسری پکڑ لیں گے۔ جو زندگی کے اندر 3 باتیں میری طرف منسوب کی جاتی تھیں، میں نے اس کی صفائی دے دی ہے۔ نثار علی خان صاحب کا چینل ہے چھٹ نیوز نیٹ ورک، اس کے اوپر جا کر دیکھ لیں، سب سے بڑا ہمارے اٹک کا وہ نیٹ ورک ہے۔ تو قرآن کے اوپر ایک بندہ ہاتھ رکھ کے صفائی دے دے، اس کے بعد کیا گنجائش رہتی ہے؟ باقی دیکھیں میں بات آپ کو بھی بتا دوں، خود بھی میں اس بات کے اوپر عمل پیرا ہوں کہ انسان کو سرخرو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے۔ بندوں کے سامنے کیا بندہ سرخرو ہو؟ بخشنا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کریم ذات کے سامنے سرخرو ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، مدرسہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیں گے۔ باقی میری ذاتی طور پر کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی کے ساتھ، نہ کسی اس علاقے کی کسی مولوی کے ساتھ ہے، نہ کسی عالم دین کے ساتھ ہے، نہ کسی پیر فقیر کے ساتھ ہے، نہ عوام کے ساتھ ہے۔ سب اپنے گھروں کے اندر خوش رہیں، آباد رہیں۔ ہمارا بھی اللہ تعالیٰ ہے محافظ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں بھی روزی رزق دینے والے ہیں، آپ کو بھی۔ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، سب کچھ اور خیل گاؤں کے سارے لوگ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ میرا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ بھی نہیں ہے۔ تو بس یہ مختصراً مدرسے کا تعارف تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنی بارگاہ کے اندر ہماری اس سٹرگل کو، ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔